1000 साल पहले तकरीबन ये किताब लिखी गई है, यानी 10 सदियां पहले ये किताब लिखी गई है। और मौजू इसका क्या था? अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी अलैहिस्सलाम के हम पर क्या हक हकूक है, हुजूर का क्या हक है हम पर बतौर उम्मती। इस मौजू पर ये किताब लिखी गई और इसका जो तर्जमा फिर किया गया हज़रत अल्लामा मोइन काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया। तो यहाँ जो पहला बाब बांधा गया कुरान पाक की उन आयात मुक़द्दिसात को जमा किया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की अज़मत में अल्लाह ने बयान की है। जब भी नबी अलैहिस्सलाम का नाम आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करो, क्योंकि अपनी मजलिसों को यहूद की मिसल ना बनाओ। जब भी तुम्हारी मजलिसों में आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए तो उस पर दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करो। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। सूरह तौबा के अंदर 11वें पारे में कि बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए वो रसूल जो तुम में से है। ये पहली अजमत अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान कर दी कि जो रसूल और जो महबूब अल्लाह ने भेजा है, पहली बात है कि वो तुम में से हैं। इसके खसूसी तौर पर मुखातिब कौन थे? अहले अरब थे, मक्के के रहने वाले लोग थे कि ए अहले मक्का, ए अहले अरब, मेरा हबीब तुम में से है, तुम्हारी बोली बोलता है, तुम्हारी जुबान बोलता है, तुम्हारे कबीलों के अंदर इसकी रिश्तेदारियां हैं। अच्छे तरीके से तुम इस महबूब को जानते भी हो, पहचानते भी हो। जिस तरह कुरान पाक के अंदर दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। इसी आयत के ताबे लाए हैं कि अलबत्ता तहकीक हमने जो रसूल तुम में भेजा है उसकी अजमत ये है, वो है तो तुम में से है, तुम में से तुम्हारी बोली बोलता है, मगर तुम पर उसका हक क्या है? फरमाया वो तुम्हारी जानों का मालिक है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान अजीम तुम पर कर दिया है कि जो रसूल तुम में भेजा है वो है तो तुम में से, मगर वो तुम्हारी जानों का मालिक है। कुरान पाक की इन आयात में जो माना लिया गया कि अहले अरब हुजूर को अच्छी तरह जानते थे और अल्लाह उनको ये बता रहा था कि मेरे हबीब को तुम अच्छी तरह जानते भी हो, पहचानते भी हो, तुम्हारी बोली भी बोल रहा है, इसलिए इसका इंतखाब ये मेरा महबूब है। जानने और पहचानने के बावजूद तुम इसके हुक्म से जो रूह गर्दानी कर रहे हो, इसके दर से जो फिर रहे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और कुरान पाक ने जो इस बात को बयान किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मुकाम पर हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेज दिया। क्योंकि अहले अरब बुनियादी तौर पर एक वहशी लोग थे, बुनियादी तौर पर वो वहशी लोग थे, मगर उन वहशी सिफ्त लोगों के अंदर अल्लाह फरमाता है, क्या ये मेरा एहसान नहीं कि तुम वो लोग हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हो, एक दूसरे के खून के प्यासे हो। तुम में मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, तुम में मबूस किया है। और यहां असल में कुरान पाक की आयात मुकद्दिसा को जमा करके जो हजरत अल्लामा ने बहस की है वो ये है कि असल अल्लाह रब्बुल आलमीन
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی طہارت کو بیان کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اہل عرب کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے نسب مخلوط تھے، یعنی بعض کا پتہ ہی نہیں تھا اس کا باپ ہے کون ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ گر ہوئے۔ اب لوگ اٹھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آقا علیہ السلام بعض کے جواب ارشاد فرماتے ہیں اور بعض کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب منافقین نے ایک بات کی کہ خاموش اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ کوئی نہیں، جواب کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، بعض نے سوال کی کہ میرے باپ کا کیا نام ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا فلاں باپ ہے۔ اب جب کہ اس کی ماں نے اسے کہا تھا کوئی اور ہے تیرا باپ۔ بعض نے سوال کر دیا کہ میری ماں کا جو نسب کیسا ہے، میرے باپ کا نسب کیسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب بیان کیا تو ان کو کچھ اس میں کرید ہوئی، لوگوں کے سامنے جب پتہ چل گیا۔ اب لوگ یہ تو بات مانتے تھے اور جانتے تھے بالیقین کہ اس زبان رسالت سے جھوٹ تو کبھی نکل ہی نہیں سکتا، اس زبان رسالت نے جو اس کی نشاندہی کی ہے حقیقتاً یہ وہی ہے۔ تو قرآن پاک نے پھر اللہ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو اور اہل عرب کو، مسلمانوں کو فرمایا تم میرے حبیب کی بارگاہ میں پھر کیوں ایسے سوال کرتے ہو جن کا جواب سن کے پھر تمہیں قباحت لگے، تم پر گراں گزرے، بھاری گزرے، ایسے سوال کیوں کرتے ہو جو میرے نبی کی طبیعت پر بھی بھاری گزرے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ اہل عرب کے میں ایسے لوگ تھے کہ جہاں زنا عام تھا، بدکاری عام تھی، اور جہاں یہ چیزیں عام تھی وہاں بتایا کچھ جاتا تھا، نسب اس کا اصل نسب کچھ اور ہوتا تھا۔ لیکن یہاں قرآن پاک میں جو اللہ نے بار بار ان آیات کو بیان کیا کہ اہل عرب میرا حبیب تم میں آیا ہے، تم میں سے ہے، تمہاری زبان بولتا ہے، اور اس حبیب کی جو رشتہ داریاں تمہارے قبیلوں کے اندر ہے، بتایا کیا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ مادر رحم سے بھی پاک ہے اور سلب سے بھی پاک ہے، وہ باپ کی طرف سے بھی پاک ہے، ماں کی طرف سے بھی پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ تم اس بات کے شاہد اور گواہ ہو، تم اس بات کو جانتے ہو کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن خاندانوں سے یہ پیدا ہوا ہے، جن خاندانوں سے یہ اس دنیا میں آیا ہے، ان خاندانوں کی شرافت کو تم جانتے ہو۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العالمین خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت، شرافت خاندان اور ہاشمی خاندان کی عزت و مقام اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی طہارت کو خود بیان کر کے کائنات کو بتاتا ہے کہ جو اللہ اپنے حبیب کے نسب کی اتنی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ اپنے حبیب کی عزت و عظمت کی کتنی حفاظت کرے گا۔ یہی اصل بات ہے سمجھنے کی۔ اس مقام حاضہ میں اور فی الوقت اس زمانے کے اندر دو چیزوں پر بڑی تشدد کے ساتھ بحث ہوتی ہے۔ ایک بحث کرنے والے حضور کی اولاد پر بحث کر رہے ہیں، حالانکہ بحث بنتی ہی نہیں، بحث بنتی ہی نہیں۔ بھئی حضور کی اولاد جیسی کائنات میں کوئی اولاد ہی کوئی نہیں، کوئی دوسری اس میں رائے ہی نہیں۔ اب ان کے مقام کو تولنا ماں سوا حماقت کے اور ماں سوا دل کے کرد کے کچھ نہیں ہے۔ ایک طبقہ جو نبی علیہ السلام کے اجداد پر بحث کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر بحث کرتا ہے۔ بھائی تم سمجھتے کیوں نہیں کہ نبی علیہ السلام کے خاندان جیسا خاندان کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، اور بالخصوص آقا علیہ السلام کے والدین جیسا قیامت تک کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ آئے بھی کیوں کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، قیامت تک کوئی نبی۔ وہ ایک ماں آمینہ تھی جس کے بطن سے تیرے اور میرے لجپال اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور وہ ماں کائنات کی خوش قسمت ترین ماں
کہ جس کے بطن سے آخر زماں پیغمبر نے جنم لیا ہے، اس ماں کے ایمان پر کوئی بحث کرے، یہ کو بنتا ہے یار؟ یا اس باپ حضرت عبداللہ پاک کے ایمان پر کوئی بحث کرے کہ اس کا ایمان کیسا تھا، وہ مومن تھا کہ نہیں تھا؟ وہ نبی علیہ السلام نے تو اعلان نبوت بڑا بعد میں کیا، تو اب وہ تو پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اس وقت تو نبی کو، یعنی ایک لمبی چوڑی بحث کر کے جناب عبد المطلب کے ایمان کے بارے میں جی کیا خیال ہے جی آپ کا، وہ جی فلاں جگہ پہ ایسا ہے، فلاں تاریخ میں ایسا ہے، فلاں جگہ پہ ایسا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی، حضور کی نسبت کی بات آ جائے گی، حضور کے والدین و اجداد ہوں یا حضور کی اولاد طیبین و طاہرین ہوں، ان میں ایک رائی دانے کے برابر بھی شک نہ کرو، کیونکہ نبی رحمت علیہ السلام نے یہاں جو حدیث لکھی ہے، حضرت علامہ قاضی نے اس کو بیان کیا، فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اور اسی بحث میں من انفسہم کے بارے میں جب حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ جو بار بار اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں میرا محبوب تم میں سے ہے، تم میں آیا، تو یہ من انفسہم ہے کیا؟ تو کیا فرمایا حضرت مولا کائنات نے؟ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے حسب و نسب اور سسرال میں مبوس فرمانا، اور فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ میرے آباء و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک زنا نہیں ہوا، بلکہ سب کے سب نکاح سے پیدا ہوئے۔ من انفسہم سے اصل یہ بات ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کے اجداد آدم علیہ السلام تک، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عبداللہ اور جناب ماں آمنہ سلام اللہ علیہ تک کسی میں زنا، جتنے بھی پیدا ہوئے کس سے؟ نکاح سے پیدا ہوئے۔ اور پھر آگے جو بات فرمائی، جب یہ پوچھا گیا حضرت ابن عباس پاک سے، کہ پوچھا گیا کہ اللہ کا یہ جو فرمان سورۃ الشعراء کے اندر ہے، تقلبک فی الساجدین، تقلبک فی الساجدین، نمازیوں میں تمہارے دور کو، فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے نبی سے نبی تک، نبی سے یہاں تک کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو پیدا کر دیا، کسی بھی نبی کے اجداد میں زنا نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے ادب اصل انبیاء کا۔ یہ تم بحث کرنا کہ نبیوں کے ماں باپ کے بارے میں کہ وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا، تو ہمارے علماء اہل سنت کے بزرگوں نے کتنا خوبصورت عقیدہ ہمیں دیا ہے کہ آج بھی لوگ اس عقیدے پر ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نعوذ باللہ کافر تھے۔ آپ کی اسکول کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا گیا، اب اسکول کو ہم کیا برا کہیں، باقاعدہ مولویوں نے ممبر پہ بیان کیا اپنی تحقیق کر کے، باقاعدہ طور پہ تفاسیر میں لکھا گیا، اور باقاعدہ طور پہ قرآن پاک کے ترجمے میں لکھ دیا۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے اس پہ اتنے ادب کے ساتھ اتنا اچھا عقیدہ رکھا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی کا باپ کافر ہو، کیونکہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ ناپاک سے کبھی پاک نہیں ہوتے، خبیث کے لیے خبیث ہی ہوتا ہے، خبیث میں سے اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ نے پاکوں کے لیے پاک رکھے ہیں اور خبیثوں کے لیے خبیث رکھے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکوں کے لیے ناپاک ہوں، اور پاک بھی ایسے کہ جو معصوم ہوں، جو صرف پاک ہی نہ ہوں، معصوم ہوں، جن کے اندر گناہ کا شائبہ تک نہ ہو۔ تو آج کے درس میں جو بات ہے وہ حضرت علامہ قاضی علیہ رحمہ نے اس بات کو بیان کیا کہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو ہر لحاظ سے پاک رکھا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا بے شک تمہارے پاس تشریف ضرور ہے، لائے ہیں، تم میں سے ضرور ہیں، مگر یاد رکھو یہ تم جیسے نہیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ تم جیسا نہیں ہے، یہ تم میں سے ہے، اس لیے کہ تمہاری آسانی کے لیے تمہاری بولی بولتے ہیں یہ ٹھیک ہے، مگر تم جیسے نہیں ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، کیونکہ میں نے اپنا حبیب اس لیے تمہیں عطا کر دیا ہے، تم پر احسان کیا ہے، تاکہ اب قیامت تک میرے حبیب کے بعد حبیب کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں حضور سید عالم